हेलो एंड वेलकम टू ज़ोमिन। आई एम ज़ुनैरा अज़हर। 9th में मुजरिमों को सज़ाएं सुना दी गईं। क्या पीटीआई की मुश्किलात मज़ीद बढ़ेंगी? मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएं हैं तो आइन के मुताबिक, लेकिन अदलिया इंसाफ क्यों नहीं फराहम कर सकी? और पाकिस्तानी सियासत का 9/11, ये सिलसिला कहाँ जाके रुकेगा? All this today's Zoom-in. Let's start with our major story today. आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि सानिया 9 मई में मुलव्विस 25 लोगों को सज़ाएं सुना दी गई हैं। अगर ISPR के एलामिये पे नज़र डालें तो उनके मुताबिक जिन लोगों को सज़ाएं सुनाई गई हैं उनमें जिन्ना हाउस हमला केस में 11 मुल्ज़िमान, पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमला केस में 5, GHQ हमला केस में 2, PAF बेस मियांवाली हमला केस में 2, बन्नू कैंट हमला केस में 1, चकदरा किला हमला केस में 1, ISI ऑफिस फैसलाबाद हमला केस में 1, मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमला केस में 2 मुल्ज़िमान को सज़ाएं सुनाई गई हैं। ISPR के मुताबिक 13 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आइनी बेंच ने ज़ेर इल्तवा मुकदमे का फैसला सुनाने का हुक्म दिया था और उनका कहना था कि वो मुकदमात जो सुप्रीम कोर्ट के साबका हुक्म की वजह से इल्तवा का शिकार हैं उन पर फैसले किए जाएं। ISPR के मुताबिक ये सज़ाएं तमाम एविडेंसेस और ड्यू प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू लॉ के बाद सुनाई गई हैं। सज़ा पाने वाले मुल्ज़िमान को कानूनी तकाज़े पूरे करने के लिए तमाम कानूनी हकूक़ भी फराहम किए गए। ISPR की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि नफ़रत और झूठ पे मबनी एक पहले से चलाए गए सियासी बयानिए की बुनियाद पर मुसल्लह अफवाज की तनसीबात, जिसमें शोहदा की यादगारें भी शामिल हैं, उन पर प्लानिंग के साथ हमले किए गए। ये पुरतशद्दुद वाक़यात पूरी कौम के लिए शदीद सदमा हैं। किसी को भी सियासी दहशतगर्दी के ज़रिए अपनी मर्ज़ी दूसरों पर मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस यौम स्याह के बाद तमाम शवाहिद और वाक़यात की बारीक बीनी से तफ्तीश की गई। मुलव्विस मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ नाकाबिले तरदीद शवाहिद इकट्ठे किए गए। ISPR ने मज़ीद कहा कि 9 मई की सज़ाओं का फ़ैसला कौम के लिए इंसाफ की फराहमी में एक अहम संगे मील है। 9 मई की सज़ाएँ उन तमाम लोगों के लिए एक वाज़ेह पैगाम हैं जो चंद मुफाद परस्तों के हाथों इस्तेहसाल का शिकार होते हैं। तर्जुमान पाक फ़ौज का कहना था कि सियासी प्रोपेगेंडे और जहरीले झूठ का शिकार बनने वाले लोगों के लिए ये सज़ाएँ तंबीह हैं कि मुस्तकबिल में कभी कानून को हाथ में ना लें। बयान में कहा गया कि सही मानों में मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों को आइन और कानून के मुताबिक सज़ा मिल जाएगी। उनका मज़ीद कहना था कि 9 मई के मुकदमे में इंसाफ फराहम करके तशद्दुद की बुनियाद पर की जाने वाली गुमराहकुन और तबाहकुन सियासत को दफन किया जाएगा। और इसके साथ ही ये तो था एलामिया ISPR की तरफ से इस खबर के हवाले से। उसके साथ ही आज अडयाला जेल में 9 मई GHQ हमला केस की समाअत भी हुई, जिसमें मज़ीद 3 मुल्ज़िमान पर फ़र्द जुर्म आयद की गई, जिसमें ज़ैन कुरैशी भी शामिल हैं। जबकि बानी PTI और फवाद चौधरी की जानिब से दायर 5 दिसंबर की समाअत की CCTV फुटेज फराहम करने की दरख्वास्त पर फैसला भी महफूज कर लिया गया है, जो अदालत बानी PTI और फवाद चौधरी की दरख्वास्त पर सुनाएगी। GHQ हमला केस में अब तक मजमूई तौर पर तकरीबन 116 मुल्ज़िमान पर फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है। मज़ीद GHQ हमला केस की समाअत 24 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। ये एक मेजर डेवलपमेंट है। इवेंचुअली 13 दिसंबर को जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो 85 लोग फ़ौज की तहवील में हैं, जिनके ऊपर मिलिट्री ट्रायल्स चल रहे हैं, उनके ऊपर या सज़ा सुनाएं या फिर उन्हें रिलीज़ करें, और जिनको सज़ा सुना दी जाए उनको जेलों में मुंतकिल किया जाए। ये उसकी कॉन्टीन्यूटी है। अभी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हतमी फ़ैसला आना बाकी है, लेकिन इस इंटरिम पीरियड में क्योंकि इजाज़त दे दी गई थी कि आप फ़ैसले सुनाएँ, तो ये उसकी पहली कड़ी है। इसने नए सवालात को जन्म दिया है। एक तो ये कि हमारी जुडिशरी का इंसाफ का निज़ाम कहाँ खड़ा है। यही केस, यही सब कुछ उनके सामने भी था, उस पर समाअत क्यों नहीं हुई, उस पर स्पीडी जस्टिस क्यों नहीं हुआ, और ये कि इससे जो प्रेसिडेंट सेट हुआ है इसके असरात क्या बानी PTI तक जाएंगे। साथ ही फैज़ हमीद के ऊपर जो एक सेपरेट केस चल रहा है, जिसके मुताबिक उनकी सियासी मामलात में पुरतशद्दुद वाक़यात में इन्वॉल्वमेंट है, उसमें भी डेफिनेटली 9 मई की तरफ इशारा है। अगर वो साबित हो जाता है तो एडिंग एंड एबेटिंग में सारा मामला जो ट्रायंगुलेट होगा, क्या वो बानी PTI की तरफ जाएगा
اور ملٹری ٹرائل اسرٹن ہوتا جا رہا ہے اس خبر کے بعد کہ ان تک بھی پہنچ سکتا ہے؟ یہ میجر کویسچنز ہیں. اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو لا ایکسپرٹ موجود ہیں حافظ احسان صاحب، ان سے بات کرتے ہیں، اور ساتھ مسلم لیگ نون کے علی گوہر بلوچ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈسکس کرتے ہیں اس کے پولیٹیکل ریپرکشنز کیا ہوں گے اور اس کا لیگل اینگل کیا ہے. تھینک یو سو مچ بوتھ آف یو فار جوائننگ اس. علی گوہر صاحب، آپ سے سٹارٹ کرتی ہوں. ہم تو مذاکرات کو کسی پازیٹیو ڈائریکشن میں جاتا دیکھ رہے تھے. اسپیکر اور سارے ہی تقریباً ہاؤس کے لوگ بڑے ایکٹیو تھے، اور کچھ ایسی آوازیں آنا شروع ہوئی تھیں کہ لگ رہا تھا کہ پولیٹیکل ٹیمپریچر نیچے آئے گا، چیزیں ریزالو کی طرف جائیں گی. لیکن آج یہ سزائیں ہو گئیں، اور وہ بھی ملٹری کورٹس کی طرف سے سزائیں ہوئی ہیں. اس کے بعد ہیئر آن اب مذاکرات کس ڈائریکشن میں جائیں گے؟ کیا ہوں گے بھی کہ نہیں؟ کیونکہ لازمی بات ہے، ہر کوئی یہ کویسچن کر رہا ہے کہ پھر اگر سزائیں بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہنی ہیں تو پھر گورنمنٹ کے پاس آفر کرنے کے لیے ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ہمارے ملک میں جب بھی کبھی پولیٹیکل پارٹیز کے مذاکرات کی بات ہوتی ہے اور آپس میں جو بات چیت ہے وہ ملک میں سٹیبلٹی کے لیے اور جمہوریت کی سٹیبلٹی کے لیے، تو اس کا مقصد یہی لیا جاتا ہے کہ شاید اس میں سے کوئی ڈیل نکلنی ہے. بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں وہ پاکستان کی تاریخ کے وہ واقعات ہیں جو پاکستان کی 75-76 سالہ تاریخ میں اس قسم کے کبھی واقعات نہیں ہوئے. جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو حساس تنصیبات تھے ان کے اوپر ٹارگیٹڈ اٹیکس کیے گئے. پھر آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے کور کمانڈر ہاؤس، جناح ہاؤس کو جلایا گیا، توڑا گیا، اور یہاں تک کہ وہاں کی مسجد کو بھی نشانہ بنایا گیا. پھر کے پی کے میں پشاور کا وہ ریڈیو اسٹیشن جس سے پاکستان کے بننے کا اعلان ہوا تھا، اس ریڈیو اسٹیشن کو آگ لگائی گئی. تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں کہ یہ سارے اٹیک ٹارگٹ کر کے ایک خاص قسم کی تنصیبات اور خاص قسم کی جو ہے وہ چیزوں کے اوپر کیے گئے. بالخصوص شہداء کے مجسموں کو توڑ دینا، ایم عالم کے جہاز کو آگ لگا دینا. تو ظاہر ہے کہ یہ تو وہ جرم ہے جو ایز اے ریاست، ایز اے حکومت، میرا خیال ہے، اور ایز اے نیشن ہم میں سے کوئی بھی معاف نہیں کر سکتا. تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اس پہ تو دو رائے کسی کی بھی نہیں ہے میرے خیال ہے. ایوری بڈی اگریز کہ 9 مئی واز اے ڈیزاسٹر، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کے بعد اس کی مذمت آنی چاہیے تھی، وہ بھی نہیں آئی. یہ غلطیاں پی ٹی آئی سے ہوئی ہیں، اگریڈ. میں بڑی پکچر میں بات کر رہی ہوں کہ ایک رسپانس جو کہ آرمی کی طرف سے آنا تھا وہ آ گیا، کیونکہ وہ ایک انسٹیٹیوشن ہے، اس پہ اٹیک ہوا. اس نے یوں کہہ لیں انتظار کیا کہ جوڈیشری اس میٹر کو اپنے ہاتھ میں لے، سزائیں سنائے، پروسیکیوشن اپنا رول پلے کرے. ادھر سے کچھ نہیں ہوا. الٹیمیٹلی آئینی بینچ نے، سپریم کورٹ نے کور فراہم کر دیا، اور یہ سب کچھ لیجیٹیمیٹ طریقے سے ہوا ہے. بٹ ویئر از پارلیمنٹ؟ اگر ایک انسٹیٹیوٹ رسپونڈ کر رہا ہے، اپنا ریزالو دکھا رہا ہے، تو ایک سب سے بڑا جو انسٹیٹیوشن ہے پاکستان کا، دیٹ از پارلیمنٹ. اس کا ریزالو کدھر ہے؟ اس کو تو چاہیے تھا وہ میڈییٹ کرا دیتا. ایک پولیٹیکل پارٹی جس کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اتنی ڈائریکٹ کانفرنٹیشن ہو گئی ہے، بیچ میں بیٹھ جاتے، معاملات کو نیچے لے کے آتے. لیکن ایسا نہیں ہوا. دیکھیں، بنیادی طور پر تو انہوں نے بات ہی یہ کی، بانی پی ٹی آئی جیل میں بیٹھ کے یہ کہتے رہے کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ واقعات ہم نے کیے ہی نہیں ہیں. آج تک ان کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ جائے کہ اس کے اوپر معافی مانگتے، معذرت کرتے. جس طرح کی آڈیو اور ویڈیوز آ چکی ہیں اس میں تو بالکل وہ، اور جس قسم کے ان کے ساتھ مصدقہ قسم کے ایویڈنس ہیں، اور جس طرح سے حتیٰ کہ یہ کہتے تھے کہ وہ سی سی ٹی وی کی اور وہ بھی ویڈیوز مہیا کر دی گئیں. تو اس کے بعد تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. بلکہ مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے ایک پولیٹیکل کارکن ہونے کی حیثیت سے، جن لوگوں نے یہ واقعات کیے، جن کے کہنے پہ کیے، جو اس کے ماسٹر مائنڈ تھے، جو آگے بھیجنے والے تھے، بھیجنے والوں کی بھی ویڈیو اور آڈیوز موجود ہیں، اور ان کی ڈائریکشن دینے کے طریقے، سٹائل اور آوازیں اور سارا کچھ محفوظ ہے.
تو اس کے باوجود پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی طرف سے یہ بھی بیان آیا کہ بھائی ہم تو ان لوگوں کو پہچانتے ہی نہیں، یہ ہمارے لوگ ہیں ہی نہیں، یہ تو پتہ نہیں کس پولیٹیکل پارٹی کے ہیں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں ماہر قانون حافظ احسان کھوکھر صاحب، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. احسان صاحب، یہ سب کچھ جو آج ہوا یہ بہت بڑی خبر ہے، جو 9 مئی کے لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں. یہ بات درست ہے کہ ان کو کمپلیٹ لیگل کور حاصل ہے، سپریم کورٹ کی اجازت سے یہ ٹرائلز ہوئے ہیں، فیئر ٹرائل بھی شامل ہے، ہائی کورٹ میں اپیلز ہو سکیں گی، سپریم کورٹ میں اپیلز ہو سکیں گی. بٹ اگر فوجی عدالت سے سزا ہوئی ہے تو ابھی تک کی لینینٹ جوڈیشری کا جو رول ہے اس میں اتنی ہمت ہوگی کہ وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں اس کو ٹرن اراؤنڈ کر دے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ کیا ہم پاکستان کے اندر جوڈیشری جو ہے اسے آئین کے نیچے دیکھنا چاہتے ہیں یا جوڈیشری کو آئین سے اوپر دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم اس ملک کے اندر جوڈیشری جو ہے وہ رول آف لا کے لیے کام کرے گی کہ لا لیسنس کے لیے کام کرے گی؟ پہلے تو ہمیں یہ طے کر لینا چاہیے. اور اگر ہم نے اس کو طے کر لیا تو آپ کے سامنے آیا ہے نا کہ 21 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے اندر جو ہے آپ نے ایک امینڈمنٹ لی اور اس کے بعد آپ نے جو آرمی پبلک سکول کے لوگ تھے آپ نے انہیں ٹرائی کیا، اور جب ملٹری کورٹس نے ٹرائی کیا تو پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ تو ٹرائل جو ہے ڈیو پروسیس آف لا نہیں ہے. تو تقریباً 350 کے قریب ایسے لوگ تھے کہ جن کی سزائیں جو تھیں وہ ڈیو پروسیس آف لا کے اوپر ختم کی گئیں، اور آج بھی معاملہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر پیدا ہوا ہے. تو کہاں گیا وہ آپ کا 2014 کے اندر جو آرمی پبلک سکول تھا، یا پارلیمنٹ کا ایک ریزولوشن تھا، یا پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کا ایک ریزالو تھا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی نہ کسی جگہ جو ہے ہمیں لائن جو ہے وہ ڈرا کر لینی چاہیے. اور وہ لائن ڈرا اس کے اندر یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جو بھی شخص لا کو وائلیٹ کرتا ہے اور جس طرح کے لا کو وائلیٹ کرتا ہے اس کو اس کے مطابق جو ہے اس پروسیس کے اندر لا کے سزا دینی چاہیے یا اسے چھوڑ دینا چاہیے، اور تاکہ اس ملک کے اندر ایک ڈیٹرنس لیول بھی آئے اور اس ملک کے اندر جو ہے لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ اگر ہم نے کوئی کرائم کمٹ کرنا ہے تو اس کرائم کمٹ کرنے کے اندر جو ہے ہمیں پکڑے بھی جائیں گے. آپ کے ملک کے اندر جو ہے وہ 4% سے کم تو کنوکشن لیول ہے. سالہ سال سے آپ کے کیسز پڑے رہتے ہیں، چاہے آپ کی آرڈنری کرمنل میٹرز ہیں یا آپ کے اینٹی ٹیررزم لاز کے اندر ہیں. تو کسی نہ کسی جگہ تو ڈسٹنکشن ڈیفائن کریں. حافظ احسان صاحب، میرا بیسک کویسچن بھی یہی ہے، میرا یہی بیسک کویسچن ہے. دا پرابلم از کہ ہم یہ تو باتیں آرام سے کر دیتے ہیں کہ یہ چیز ڈیموکریسی کے اسپرٹ کو ڈیمیج کرتی ہے، وہ چیز ڈیموکریسی کے اسپرٹ کو ڈیمیج کرتی ہے. دس از اے ویری یونیک کیس فار می کہ جوڈیشری کے پاس خود موقع تھا اس پہ فیصلے کرنے کا، جس کو سزا دینی ہے سزا دے، جس کو ریلیز کرنا ہے ریلیز کرے. اور ہم نے دیکھا کہ ایک ٹائم گزرتا گیا اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے لیگل کور فوجی عدالتوں کو دے دیا، خود کچھ نہیں کیا. میں تو اسی پوائنٹ پہ آپ کا جواب اور آپ کی آبزرویشن چاہ رہی ہوں کہ یہ جوڈیشری نے اپنے آپ کو کہاں تک پہنچا دیا ہے. اس طرح معاملات نہیں چلتے. اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ 9 مئی اور آج کا مسئلہ. یہاں تک اگر مسئلہ پہنچا ہے کل اس سے آگے بھی جا سکتے، کیونکہ ایک ادارہ ڈیلیور نہیں کر رہا، اپنا کام نہیں کر رہا. کہ آپ یہ دیکھیں، اگر آپ دوسرے اینگل سے اگر آپ جائیں، اگر آپ اس آپٹکس کے آپ دیکھیں تو اس وقت پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے وہ دنیا میں 130 نمبر کے قریب پہنچا ہوا ہے، اور ساؤتھ ایشیا کے اندر ہم ہر ملک سے نیچے ہیں. چاہے آپ کا بھوٹان ہے، چاہے آپ کا بنگلہ دیش ہے، چاہے آپ کا مالدیپ ہے، چاہے آپ کا انڈیا ہے، چاہے آپ کا سری لنکا ہے. تو اگر اس لیول تک ہم پہنچے ہیں تو کیا پاکستان کی جوڈیشری نے انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی اس سسٹم کے اندر کی ہے کہ کیا پاکستان کا عام آدمی جو ہے ہمارے اس نظام انصاف سے مطمئن ہے یا نہیں ہے، یا کیا پاکستان کا عام آدمی جو ہے اس ملک کے اندر جو رول آف لا یا ایک کانسٹیٹیوشنل جو کسٹوڈین کے طور پہ ہم نے کورٹس کے اندر کام کرنا ہے، کیا ہم نے ڈیلیور کیا ہے؟ کہ کیا ہماری ڈیلیوریس ایسی ہے کہ جس کے اندر پھر اس ملک کے اندر آپ کو اسپیشل کورٹس بنانی پڑتی ہیں؟ اس ملک کے اندر نواز شریف صاحب نے 97 کے اندر جو تھا آپ کی اینٹی ٹیررزم کورٹ کے اندر ملٹری کو 245 کے نیچے کال کیا. آپ کے اس ملک کے اندر 7 دن کے اندر جو ہے وہ اینٹی ٹیررزم کورٹس نے جو ہے وہ فیصلے کرنے ہیں. سالہ سال سے اس کے اندر فیصلے نہیں ہوتے. ہائی کورٹ کے اندر جو ہے مرڈر کیسز جو ہیں، لوگ جو ہیں جن کی سزائیں کئی ختم ہو جاتی ہیں، یا یہ ہے کہ وہ ان کی سزاؤں کے بعد کیا ہے کہ وہ فوت ہو جاتے ہیں، ان کے کیسز ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے اندر نہیں لاتے. تو یہ بہت بڑا کوسچن مارک ہے. کوسچن مارک کے اندر پھر آپ کی اسپیشل کورٹس کا کانسیپٹ آتا ہے. لیکن وہ اسپیشل کورٹس جو آپ اب دیکھیں نا کہ ملٹری کورٹس کے اندر، اب دنیا کے اندر اگر آپ کوئی بھی ملٹری لا کی وائلیشنز کرتے ہیں تو اسپیشل لا کے اندر ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ ہے، اور وہ اسپیشل
اسپیشل ٹریٹمنٹ پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے پچھلے 52 سال سے اس کو ویلیڈیٹ کرتی رہی ہے، اور یکدم پاکستان کی سپریم کورٹ کو 2023 کے اندر خیال آیا کہ نہیں، جو 1967 کے اندر امینڈمنٹ آئی تھی وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق نہیں۔ کیا دنیا کے کسی ملک کے اندر ہوا ہے کہ آپ نے وہی مثال ہے نا کہ آپ نے اس کو ویکس کی ناک سمجھی ہوئی ہے، جس طرف مرضی موڑ دیں۔ بہت شکریہ علی گوہر بلوچ صاحب، حافظ احسان صاحب، بہت شکریہ۔ ایوریبڈی اگریز، اور جو بھی اگری کرتا ہے معلوم بھی ہے کہ حل یہی ہے، لیکن پھر ایسا ہو کیوں نہیں پا رہا؟ دیٹ از دا بیسک کویسچن۔ اور عدلیہ خود کدھر ہے اس سارے معاملے میں؟ آفٹر اے شارٹ بریک۔ ویلکم بیک ٹو دا شو ونس اگین۔ اور اسی خبر کو اگر کنٹینیو کریں تو اس کا ایک اینگل یہ بھی ہے کہ جو آج سزائیں سنائی گئیں، اس سب میں ہماری جوڈیشری کہاں تھی اتنے عرصے سے؟ یہ بات ہم پہلے کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ 9th میں پاکستان کی سیاست کو ری ڈیفائن کر رہا ہے، اور آج کی ملٹری کورٹس کی سزاؤں کے بعد تو اور سوالات بھی کھڑے ہو گئے ہیں۔ فوجی عدالتوں کے فیصلے سے پاک فوج نے ایز این انسٹیٹیوشن اپنا ریزالو بالکل کلیئرلی ری اسٹیبلش کیا ہے۔ اگر پروفیشنل آرمی کے پوائنٹ آف ویو سے بات کی جائے تو کسی بھی پروفیشنل آرمی کی جو ایک بیس ہوتی ہے وہ ڈسپلن اور کمانڈ پہ کھڑی ہوتی ہے۔ ان دو چیزوں کو اگر نکال دیں تو انسٹیٹیوشن آلموسٹ کولیپس کر جاتا ہے۔ 9 مئی کو آرمی انسٹالیشنز پہ جو حملے سے لے کر اب تک اعلامیے سامنے آئے، چاہے وہ ISPR کی طرف سے تھے یا پھر وہ فارمیشنز کمانڈر کانفرنسز کی طرف سے تھے، مستقل انسٹیٹیوشنل رسپانس یہی تھا کہ آرمی اور اس کی کمانڈ پہ حملہ یا آرمی کے رینکس میں سے پولیٹیکل ایڈنگ اینڈ ایبیٹنگ کے لیے کوئی ٹالرنس نہیں ہے۔ انہی پرنسپلز کی بنیاد پہ سابق DG ISI فیض حمید کو بھی چارج شیٹ کیا گیا ہے، اور اگر ملٹری لینگویج میں کہا جائے تو آج کا فیصلہ آرمی کا 9 مئی کے جواب میں ایک فائنل کمپریہنسو رسپانس ہے۔ گو کہ فوج کے اندر احتساب جزا اور سزا کا ایک اپنا طریقہ ہے، چاہے کوئی کسی بھی رینک پہ ہو، کسی کے لیے کوئی ریلیکسیشن نہیں۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے ہماری عدالتوں کو ایک طرح سے یوں کہنا چاہیے مکمل موقع دیا یا انتظار کیا کہ انصاف کے سارے تقاضے پورے کیے جائیں، فیصلے ہوں، فیصلہ کیا جائے کہ ملزمان مجرم ہیں کہ نہیں ہیں، مخالفت میں فیصلہ آنا ہے یا جیسے بھی آنا ہے، مکمل طور پہ جوڈیشری اور حکومت پہ چھوڑا گیا کہ ان معاملوں کو ڈیسائیڈ کریں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان واقعات کی مکمل طور پہ ایک جوڈیشل انکوائری ہوتی، ڈیو پروسیس فالو ہوتا، کیسز پراپر طریقے سے عدالتوں میں چلتے، ملوث ملزمان کو یا تو سزائیں دیں یا ریلیز کریں۔ مگر جس طرح عدالتیں اور پروسیکیوشن ماضی میں بھی کئی معاملات میں سپیڈی جسٹس فراہم کرنے میں ناکام رہی ہیں، ان معاملات میں اس حد تک ڈیلے کیا گیا کہ معاملہ ملٹری کورٹس کو آئینی کور دینے تک چلا گیا۔ تو بڑا سوال یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ ملٹری کورٹس کو لیجٹمائز کر سکتی ہے تو خود جوڈیشری یہ فیصلے کیوں نہیں کر سکتی تھی؟ تو کیا یہ امپریشن کہ خود جوڈیشری بھی along پولیٹیکل لائنز ڈیوائیڈڈ ہے یا پولیٹیکل میٹرز میں ایڈنگ اینڈ ایبیٹنگ کرتی ہے، کیا یہ تاثر درست ہے؟ آج سپریم کورٹ کے ججز صرف نیوز چینلز کے ٹکرز کی حد تک محدود کیوں ہو کر رہ گئے ہیں؟ دوسری جانب اس معاملے کا ایک پولیٹیکل اینگل بھی ہے۔ دیکھا جائے تو PTI نے 9 مئی کے فیصلے نہ ہونے کو شاید اپنی طرف سے سسٹم میں ایک ریلیف تصور کیا، اور اس لینینسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ نہ تو آج تک کھل کر ان واقعات کی مذمت کی گئی اور نہ ہی اس بات کا خیال کیا گیا کہ اس میں جو لوگ گرفتار ہیں ان کا کیا قصور ہے، بلکہ معاملہ 26 نومبر کی فائنل کال کی شکل میں ایک اور 9 مئی تک جا پہنچا۔ PTI نے اپنے آپ کو اپنی ناقص حکمت عملی اور ایک ڈیلوژنل بیانیے سے شدید نقصان پہنچایا ہے، اور اب معاملات شاید سینئر لیڈرشپ کی طرف بھی ایسی ہی سزاؤں کی جانب جاتے ہوئے ہمیں نظر آئیں۔ بہرحال یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا کہ اس فلاڈ اسٹریٹجی کا اگر PTI نے کسی کا فائدہ کر دیا ہے اس میں، تو وہ ہیں PTI کی مخالف جماعتیں۔ کیا حکومت اور اتحادی جماعتیں اسی انتظار میں تھیں کہ سزائیں ہوں اور اس سے پہلے وہ مذاکرات کے نام پہ صرف لپ سروس دیتے رہیں؟ آج کی خواجہ آصف جو کہ وزیر دفاع ہیں، ان کی ایکس پہ اگر آپ پوسٹ دیکھیں تو انہوں نے کہا ہے کہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں پر ہاتھ ڈالنے تک ایسے عناصر کے حوصلے بڑھتے رہیں گے۔
ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امریکہ اور برطانیہ کی طرف فوری انصاف ہوتا. اس تاخیر نے ملزموں اور ان کے سہولت کاروں کے حوصلے بڑھائے. خواجہ آصف کا مزید کہنا تھا کہ ایک سیاہ دن کی مذمت سے بھی گریز کیا گیا. جو اس بھیانک دن کے منصوبہ ساز تھے، قانون جب تک ان پر ہاتھ نہیں ڈالتا تب تک اس سلسلے کا اختتام نہیں ہوتا. ایسے عناصر کے حوصلے وطن دشمن بڑھاتے رہیں گے. یہ تو تھا خواجہ آصف کا کلیئر میسج. اور دوسری طرف جیسے میں نے پہلے کہا کہ مذاکرات صرف شاید لپ سروس ہی تھے، یہ ایک اسٹریٹجی تھی کہ ہاں جی کہتے رہیں کہ ہمارا آفس بھی حاضر ہے، ہمارے دروازے بھی کھلے ہیں، اور اس دوران اگر اس طرح کے فیصلے آ جاتے ہیں تو ان فیصلوں کی سب سے بڑی کیجولٹی وہ پولیٹیکل ڈائیلاگ ہی ہوگا جس کو ہم مذاکرات کہہ رہے ہیں اور جس کی طرف ہم بہت دنوں سے بات کر رہے تھے. تو یہ ہیں ڈفرینٹ ڈائمنشنز آج کی اس نیوز کی. اس کی ایک پولیٹیکل ڈائمنشن ہے، اس کا ایک ملٹری کا ریزالو ہے، اور اس میں عدالتوں کا رول ہے. اس کو ڈسکس کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اینالسٹ موجود ہیں، اطہر کاظمی صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ حامد المشرقی نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ آپ دونوں نے ہمیں جوائن کیا. اطہر کاظمی صاحب، آج کے جو ڈیسیجن آیا یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور اس سے بہت سارے کویسچنز نکل رہے ہیں. ایک تو یہ کہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا ہے، اور اس کے بعد معاملات آگے ہی بڑھیں گے، یقیناً ریورس میں تو نہیں آئیں گے. سب سے پہلے جو چیز ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ کیا اگر سپریم کورٹ یہ اجازت دے سکتی تھی کہ یہ ٹرائلز کیے جائیں، انٹرم اجازت دیا انہوں نے، ابھی مکمل فیصلہ نہیں آیا، تو خود کیوں نہیں فیصلے کر سکتی تھیں عدالتیں؟ جو ہماری جوڈیشری ہے اس نے خود کیوں نہیں کوئی انیشیٹو لیا کہ معاملہ یہاں تک پہنچا دیا؟ دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے. اب جو فوجی عدالتوں سے فیصلے سامنے آئے ہیں وہ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق ہیں. سپریم کورٹ نے اجازت دی تھی اور اسی وجہ سے اب وہ فیصلے آئے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ ویسے اس معاملے کو پہلے ایک دفعہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا اور فوجی عدالتوں کو کالعدم قرار دے دیا تھا جب جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی سربراہی میں بینچ بیٹھا تھا، لیکن بعد میں اس کے خلاف اپیل ہوئی اور پھر اس کے اوپر یہ ایک طرح سے اسٹے دے دیا گیا اور اب معاملہ آئینی بینچ کے سامنے ہے. تو موزد عدالت اس کے اوپر فیصلہ کرے گی. میرے خیال میں ابھی جو حتمی جو بھی فیٹ ہوگا فوجی عدالتوں کا وہ تو آئینی بینچ ہی ڈیسائیڈ کرے گا. لیکن آج جو فیصلہ آیا ہے اس سے بالکل آپ نے درست فرمایا کہ ایک طرح سے ایک راستہ تو نظر آ گیا ہے اور ایک جمہوری دور کے اندر لوگوں کا کور کے ساتھ اب ہم ان کو بالکل غلط نہیں کر سکتے. پی ٹی آئی جتنا مرضی رسپانس میں کہے ہم اسے رد کرتے ہیں، ان کے پاس پوری لیجیٹیمیسی موجود ہے. جی بالکل، جو فیصلہ آیا ہے وہ بالکل سپریم کورٹ کے ڈائریکشنز کے مطابق ہے. اس میں سپریم کورٹ نے ان کو اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ ٹرائل کنڈکٹ بھی کر سکتے ہیں اور اجازت بھی دے سکتے ہیں، تو وہ تو بالکل آئینی کور وہاں پہ ہے. لیکن جمہوریت کے اندر تھوڑی سی چیزیں بڑی ہوتی ہیں اس سے. اب ایک جمہوری دور کے اندر فوجی عدالتوں میں اگر عام شہریوں کے اس طرح ٹرائل چلائے جائیں گے تو یقیناً اس کے اوپر لوگ تحفظات کا اظہار تو کریں گے. اب جسٹس جو ہے نا مسٹ بی سین ٹو بی ڈن. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک فوجی عدالت جس کی کاروائی کسی نے نہیں دیکھی وہاں سے جو فیصلہ آ جائے اور اس کو ہم خوشائند کہیں. ہاں جو ماضی میں دہشت گردوں کے وہاں پہ مقدمات وغیرہ چلے اس کے اوپر ایک آئینی ترمیم لائی گئی. یہ جو معاملہ تھا، یہ جس قسم کی وہاں پہ حرکتیں ہوئی، ہر کوئی کہتا ہے کہ 9 مئی میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو سزائیں دی جائیں، قانون کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کیا جائے. لیکن یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے کہ کیا ان لوگوں کے مقدمے جیلوں میں بیٹھے رہے، انتظار کرتے رہے، وہ کبھی پیش ہوتے تھے، کبھی ججز نہیں آتے تھے، کبھی وکلا نہیں آتے تھے، کبھی پروسیکیوشن نہیں آتی تھی. دس از دا ایکچوئل اسٹیٹ آف افیئرز آف آر جوڈیشری. اور اس کی الٹیمیٹ پرائز اس وقت پی ٹی آئی ادا کر رہی ہے، لیکن اس کی یہ پرائز ہم من حیث القوم کب سے ادا کیے جا رہے ہیں. اس کے بعد جب یہ لوگ بیانات دیتے ہیں، میں سپریم کورٹ کے ججز کی بات کر رہی ہوں، وہ تو اتنے ٹال کلیمز ہوتے ہیں جیسے وہ پولیٹیشنز ہیں. تو کیا انہوں نے اپنے آپ کو خود اپنی پولیٹیکل ایکٹیویزم کے ساتھ محدود کر لیا ہے ان ٹکرز کی حد تک؟ اس میں جوڈیشری اٹ سیلف از ٹو بی بلیمڈ کہ کس کو ہم جا کے پوچھیں کہ یہاں تک معاملہ کیسے پہنچا؟ دیکھیں اس میں بہت ساری چیزیں نا. اس میں سیاستدانوں کا بھی کردار ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی کردار ہے، اس میں جوڈیشری کا بھی کردار ہے. تو کوئی بھی یہاں پہ جسے کہتے ہیں نا کہ بالکل کلین نہیں ہے، سب کا یہاں پہ کچھ کردار ہے. اور اب تو عدلیہ کو اگر کسی نے محدود کیا ہے وہ تو آپ کی پارلیمنٹ نے کیا ہے جو 26ویں آئینی ترمیم آئی ہے. ڈاکٹر حامد، دیکھیں اس سارے معاملے کا جو بھی 9 مئی کا واقعہ ہوا، اس کا جو بھی آفٹر میتھ ہے، اس کا اگر کوئی الٹیمیٹ بینیفیشری ہے تو وہ اس وقت کی گورنمنٹ ہے.
پولیٹیکلی ریزالو کرنے کی معاملات کو کوشش بالکل نہیں کی گئی، بلکہ یہ ابھی کوئی 2 ہفتے پہلے ہی صرف مذاکرات کی گونج ہم نے سنی اور ساتھ ہی یہ فیصلہ آ گیا۔ کیا گورنمنٹ اینٹیسپیٹ کر رہی تھی کہ یہ ڈیسیجنز آنے والے ہیں تو چلیں لپ سروس دے دیں صرف مذاکرات کو، اور اس کے بعد ہم کہیں گے جی ہم تو تیار تھے پولیٹیکلی معاملے کو حل کرنے کے لیے لیکن عدالتوں سے سزائیں ہو گئی ہیں، سو واٹ کین وی ڈو؟ زنیرہ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بالکل، میں نے 1-2 پروگرامز میں بھی یہ بات کہی کہ جو حکومت ہے وہ ڈیفینیٹلی اس وقت دیکھ رہی ہے کہ تحریک انصاف بیک فٹ پہ ہے 26 نومبر کے بعد، اور یہ پتا تھا کہ 9 مئی کے حوالے سے فیصلے آنے والے ہیں، اسپیشلی سپریم کورٹ نے جس طرح ان کو اجازت دی کہ زیر التوا مقدمات کے فیصلے سنائیں۔ بات یہ ہے کہ اس کے اندر 2 چیزیں دیکھنی ہوں گی۔ ایک تو یہ چیز یہ ہے کہ اس کے بعد ایک بات واضح ہوگی کہ اب یہ جو ملزمان ہیں جن کو سزائیں ہو گئی ہیں، یہ اپیل کا حق رکھتے ہیں سپریم کورٹ کے اندر جانے کا، اور ان کا جو ایک طرح سے جو ٹرائل ہے پھر سپریم کورٹ میں جائیں گے، سب کچھ ہوگا۔ بالکل ہائی کورٹ میں اور پھر سپریم کورٹ میں، اور اس حوالے سے ایک بات یہ ہے کہ ایونچولی اگر وہاں پہ اپنی کوئی بھی اپنی معصومیت یا اپنا جرم جو ہے وہ نہیں ثابت کر پاتے تو جو بھی عدالت ہائی کورٹ فیصلہ کرے گا اس کے مطابق معاملہ چلے گا۔ اہم بات یہ ہے کہ بہرحال تحریک انصاف کو مذاکرات پہ راضی ہونا ہوگا۔ تحریک انصاف اگر مزید اپنا انتشار سے بچنا چاہتی ہے، تحریک انصاف چاہتی ہے کہ اس کو کسی نہ کسی طرح پولیٹیکل سپیس ملے، تو اس پولیٹیکل سپیس کے لیے ان کو پھر پولیٹیکل مذاکرات تو کرنے ہوں گے۔ اگر یہ ایک دفعہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو گئی ہے کہ جو لوگ 9 مئی میں ملوث تھے ان کا ملٹری ٹرائل ہو گیا ہے، ان کو سزائیں بھی ہو گئی ہیں، اور آپ اس کو کنیکٹ کریں کہ فرد جرم GH کی حملہ کیس میں خود عمران خان پہ بھی، شاہ محمود قریشی پہ بھی عائد ہو چکی ہے، اور جو DGISI ہیں ایکس فیض حمید، ان کے اوپر بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہونے کا میٹر ہے کہ پرتشدد واقعات کو انہوں نے انسٹیگیٹ کیا۔ یو کنیکٹ آل دا ڈاٹس، تو آپ کو نہیں لگتا کہ اب معاملات مذاکرات سے آگے چلے گئے ہیں، اب تو سزاؤں کی طرف جا رہے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ اس کو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایز این اپرچونٹی بھی لے سکتی ہے کہ اپنی ٹرمز کے اوپر مذاکرات کر کے کسی انداز میں جو بہرحال جو سڑکوں کی سیاست ہے اس سے تحریک انصاف کو روکا جائے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ گرفتاریاں تو 9 مئی کے بعد سے ہوئی ہیں، مقدمات بھی چل رہے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ اس میں سزائیں تو ہونی ہیں، اب سزائیں زیادہ ہونی تھی یا کم ہونی تھی، سزائیں تو ہونی تھی، ٹھیک ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ایز این اپرچونٹی ونڈو لے گی حکومت بھی، اور لینا بھی ایسے ہی چاہیے کہ اپنی ٹرمز کے اوپر کہ جی ہمیں یہ 5 سال جب تک اگلے الیکشن نہیں ہوتے آپ ہمیں آرام سے کام کرنے دیں، یا کوئی ایسا فارمولا بنا لیں جس کے تحت بہتر کوئی ٹروس آفر کریں۔ ہاں، ایک ٹروس آفر کیا جائے، اور میں سمجھتا ہوں یہی زنیرہ پاکستان کے لیے بہتر ہے۔ دیکھیے تو ڈیفینیٹلی یہی ہے ڈاکٹر حامد، بٹ اطہر، ڈو یو تھنک کہ PTI نے ابھی تک جو لرن کیا ہے یا اینالائز کیا ہے سچویشن کو، اب وہ اس کو جو ریڈ کر رہے ہیں آج کے ڈیسیژن کے بعد، اس میں یا اس سے پہلے بھی جو کچھ فائنل کال کے بعد ہوا، کہیں یہ سنک ان کیا ہے بانی PTI کے مائنڈ میں کہ مزید ایجیٹیشن از ناٹ دی آنسر؟ کیونکہ میں نے بانی PTI کہا ہے تو آئی کلیئرلی مین کہ ڈیسیژن میکنگ باڈی تو وہی ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ ان کو بھی تھوڑا سا اپنی اسٹریٹجی چینج کرنے کا خیال آیا ہوگا؟ مجھے نہیں پتا کہ عمران خان صاحب اس کے اوپر کیا فیصلہ کریں گے۔ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو لوگ ملک کو اس طریقے سے چلا رہے ہیں انہوں نے ری تھنک کیا یا نہیں کیا، اصل ایشو تو وہ ہے۔ آئین اور قانون کے مطابق ملک چلایا جائے تو گورنمنٹ تو بینیفیشری ہے، گورنمنٹ کیوں کوشش کرے گی؟ کوشش تو ان کو کرنی پڑے گی جو اس مشکل میں ہیں، اینڈ فرینکلی اپنی وجہ سے ہیں۔ نہیں، اپنی وجہ سے تو نہیں ہے جی، وہ اس وجہ سے ہے کہ اس ملک کے اندر آئین اور قانون کے مدد نہیں۔ 9 مئی واز اے ڈیزاسٹر، پر 9 مئی کے اوپر کوئی ہمیں ریاست کی ول تو نظر نہیں آئی کہ لوگوں کو سزائیں دینی ہیں۔ جو لوگ خدیجہ شاہ گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی اس کو تو آپ نے 1.5 سال جیل میں رکھا، اندر چھت پہ اندلیب عباس کھڑی تھی، وہ پریس کانفرنس کر کے چلی گئی، تو اس کو سیاسی بیانیے کے طور پہ استعمال کیا گیا نا۔ باقی تو پوری قوم اس چیز پہ متفق ہے۔ دیکھیں جو لوگ بیانیے چینج کر کے یا ویڈیو کر کے چلے گئے وہی بات اپلائے، تو میں نے دیکھا ہے کہ اگر ریفلیکشن دیکھا جائے تو یہ کہنا کہ آپ معافی مانگ لیں تو اس معاملے کو ختم سمجھیں، لیکن معافی یا مذمتی بیان کی طرف تو بانی PTI یا کوئی اور لوگ نہیں آئے، جو آ گئے ہیں ان کو ریلیف مل گیا ہے۔
میں مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم کوئی بنانا ریپبلک میں رہتے ہیں کہ کوئی معافی مانگے اور ہم اس کو معاف کر دیں؟ کیوں معاف کر دیں بھائی؟ اگر جس نے اداروں پہ حملے کیے ان کو سزائیں ہونی چاہیے، چاہے اس میں عمران خان صاحب ملوث ہوں یا کوئی اور ملوث ہو۔ پاکستان کے اندر تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو لیجیٹیمیٹ ہی نہیں ہے سلسلہ، یہ تو طریقہ ہی نہیں ہے، جمہوریت میں ایسے نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، نہیں بالکل زبردست، جمہوریت میں تو ایسے ہی ہوتا ہے جی، فوجی عدالتوں میں ہی جمہوریت میں سزائیں ہوتی ہیں۔ سو ویل ڈن، آج سیاستدانوں کو ہوئی ہیں، کل اتھر بات یہ ہے، ڈاکٹر صاحب کو ہوں گی، آپ کو ہوں گی، اتھر بات یہ ہے کہ اس سارے ایمبٹ میں ہم سب آئیں گے، اور ہم سب میں جب ٹیبلز ٹرن ہوتی ہیں تو پاکستان میں 2-3 سال میں چیزیں چینج ہو جاتی ہیں اور فوراً ادھر والے ادھر ہوتے ہیں، ادھر والے ادھر ہوتے ہیں۔ وہ بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک اسٹیبلشڈ ہے، آئی اگری ٹو دیٹ۔ میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ وائی پی ٹی آئی از ناٹ ری تھنکنگ اٹس اسٹریٹجی، اٹس ویری کامن۔ آپ کا پلان اے کام نہیں کرتا، آپ پلان بی پہ جاتے ہیں، تھوڑا سا ٹیمپریچر نیچے لاتے ہیں، لیکن اس کی کوشش کیا ہو رہی ہے میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ دیکھیں مذاکرات کی تو ہو رہی ہے، لیکن ٹو بی آنیسٹ مجھے اس سے کوئی حل نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ حکومت کے پاس کچھ ہے نہیں ان کو دینے کے لیے، آفر کرنے کے لیے۔ حکومت اگر حکومت ان کو کچھ آفر کرے گی تو حکومت خود چلتی بنے گی۔ اسی طریقے سے آپ جب دیکھیں نا کسی کے پاس کچھ چھوڑتے ہیں تو آپ اس کے اوپر نیگوشیٹ کرتے ہیں نا۔ 500 دن تو ہو گئے عمران خان کو جیل کے اندر، آپ نے عدت کا نکاح والا کیس بھی آپ نے کر دیا، جیل کے اندر مسلسل ان کو رکھا ہوا ہے، کیسز بھی وہاں پہ چل رہے ہیں۔ تو یہاں سے چیزوں کو نارملائز کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ یہی تو رونا ہے کہ یہاں پہ آپ عدلیہ کا نظام دیکھ لیں کہ مقدمات کا یہاں پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوتا۔ تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہاں پہ بہت سارے مسائل ہیں اس سارے چیز کے اندر، آپ کے نظام انصاف کے اندر۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اب یہ جو دو سیاسی قوتیں اس وقت اقتدار میں ہیں، آپ دیکھیں یہ تاثر کیا دیتے ہیں۔ اب بھی جو فیصلے آئے ہیں یہ سارا بوجھ اداروں کے اوپر ڈال رہے ہیں۔ بھائی انجوائے آپ کر رہے ہیں، پوری دنیا میں شہباز شریف صاحب گھوم رہے ہیں، مریم بی بی 8 دن جا کے چائنا بیٹھی رہتی ہیں، پرکس پریویلیجز آپ لوگ انجوائے کر رہے ہیں، اور بوجھ آپ سارا دوسری طرف ڈال رہے ہیں۔ آپ آن کریں جناب، آپ ان کو عدالتوں کے اندر ان کو پروسیکیوٹ کریں، مقدمات کو پوری قوم کے سامنے رکھیں، جو چیزیں ہیں آپ سامنے لے کے آئیں۔ تو یہ ایشو ہے کہ اس حکومت اوپن ٹرائلز کریں، جس طرح آپ باقی معاملوں میں کرتے رہے ہیں، اوپن ٹرائلز کر دیتے، آپ اونرشپ لیتے کہ جی ہم بالکل خلاف ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ پاکستان کے انسٹیٹیوشن پہ اٹیک ہوا ہے اور ہم اس کے اوپن ٹرائلز کریں گے، سب ان کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ لیکن ڈاکٹر حامد یہاں پہ تو اگر آپ بینیفیشری ہیں، ایک کی جیت دوسرے کے لیے ہار ہے اور ایک کی ہار پہ دوسرے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، یہ جو ڈویسونیس ہے، کیا ہمارے پولیٹیشین جو اس وقت حکومت میں ہیں ان دو جماعتوں نے آپس میں چارٹر آف ڈیموکریسی یہی دیکھ کے نہیں سائن کیا تھا کہ ایونچولی دس ہیز ٹو اینڈ؟ تو اب نہیں ان کو یہ بات سمجھ آ رہی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر جو سب سے بڑا فلا تھا وہ یہی تھا کہ یہ ایگریمنٹ تھا کہ ہم دونوں اپنی اپنی باری لیں گے، اور اس کے اندر ان کا جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے وہ فیل ہوتا ہوا نظر آئے گا تھرڈ پارٹی کی وجہ سے۔ اب تیسرا فریق ان کو برداشت نہیں ہے، تیسرا فریق ان کو برداشت نہیں ہوا۔ اور تیسرے فریق کو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دیا کہ اس کو آپ ڈیل کریں، ان سے ایک بلنڈر ہو گیا ہے، لیٹ دیم ڈیل ود اٹ۔ 100% ایسے ہی ہے زنیرہ۔ دیکھیے ہو یہ رہا ہے کہ جتنا کچھ بھی ہوتا ہے وہ گاہے بگاہے نشانوں سے ان کے خود وزراء حکومت کے جو ہیں وہ اپنے کندھوں سے بوجھ ہٹا کر اور اداروں پہ ڈال دیتے ہیں، جس کا نقصان جو ہے وہ عوام میں پرسیپشن کی شکل میں ہوتا ہے۔ بھئی آپ حکومت کر رہے ہیں، آپ اپنی اتھارٹی، آپ اپنی رٹ ثابت کریں، اگر آپ نہیں ثابت کر سکتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ حکومت نہ لیتے اور نہ لیں۔ بات یہ کہ ایک طرف سے تو آپ وہی جیسے اطہر کہہ رہے ہیں کہ آپ پلس بھی انجوائے کریں، سارا کچھ کریں، پھر سب سے بڑی بات ابھی آپ نے بڑی اچھی بات کہی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر حامد المشرقی، بہت شکریہ آپ کا اطہر کاظمی صاحب۔ اور ڈسکشن میں سارے اینگلز کو ہم نے ٹچ کیا۔ یہ بیسکلی فیلئر کس کا ہے؟ یہ پولیٹکس کا، پولیٹیشنز کا فیلئر ہے، اور جب کسی ملک میں پولیٹکس فیل ہوتی ہیں تو یہ سوال اٹھانا پڑتا ہے کہ آخر یہ معاملہ کہاں جا کے رکے گا۔ اس کے بعد یہ شکایتیں نہیں کر سکتے کہ جمہوریت کمزور ہو رہی ہے، کیونکہ آپ خود اس کرنے والوں میں شامل ہیں۔ بریک کے بعد ڈسکس کریں گے کہ یہ جو پاکستان میں 9 مئی کا واقعہ چیزوں کو ری ڈیفائن کر رہا ہے، یہ سلسلہ کہاں جا کے رکے گا۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ونس اگین۔ اور آج کی یہ جو بڑی خبر ہے جس میں ملزمان کو سزائیں ہوئی ہیں ملٹری کورٹس کی طرف سے،
उसका पॉलिटिकल रिजॉल्व भी हो सकता था, वो क्यों मिसिंग है, उस पर कुछ बात करते हैं। हमने देखा मदरसा रजिस्ट्रेशन के मामले पे बहुत सख्त टेंशन डेवलप हुई। JUIF मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से बहुत सीरियस बातें की गई, गवर्नमेंट को उन्होंने बहुत कुछ कहा, प्रेसिडेंट को बहुत कुछ कहा, और आखिरकार उस पर ब्रेक थ्रू हुआ। उनके जो भी मामला थे उनको रिस्पांस दिया गया, वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से भी, प्रेसिडेंट हाउस की तरफ से भी, और उसको रिजॉल्व करने की मैक्सिमम कोशिश की गई। ये इस चीज़ की एग्जाम्पल है कि स्टेट के पास बहुत स्पेस होती है मामलों को पॉलिटिकली रिजॉल्व करने की, सिर्फ पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। व्हेन इट कम्स टू PTI तो मुस्तकिल 2022 में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद से उनकी पॉस्चरिंग पॉलिटिकल नहीं रही, तो हमारी इस वक्त की गवर्नमेंट की पॉस्चरिंग भी पॉलिटिकल नहीं रही। क्या ये सवालात कोई एड्रेस करेगा कि जिस तरह बिहेव PTI ने किया उतना ही ज़्यादा एग्रेसिवली बिहेव स्टेट क्यों करती रही? पॉलिटिशियंस इकट्ठे क्यों नहीं बैठ पाते? मुस्तकिल जो बयानिया था PTI का वो यही था कि सिर्फ ताकतवर से बात करेंगे, तो क्या ताकतवर से ही सज़ा पाने के बाद उनको कोई पॉलिटिकल रियलिटीज़ पाकिस्तान में समझ आई हैं कि नहीं आई हैं? इसी तरह गवर्नमेंट कब तक इस सिस्टम की बेनिफिशरी रहेगी कि इस वक्त बहुत हॉट वाटर्स में है PTI, और आर्मी इंस्टॉलेशंस को अटैक करके अपने लिए जो प्रॉब्लमैटिक पेंडोरा बॉक्स PTI ने खुद खोला है वो उसको खुद ही बंद भी करना है। उसको बंद करने में उन्होंने इतना डिले क्यों कर दिया? इसको हम डिस्कस करते हैं। हमारे साथ सीनियर पॉलिटिशियन मौजूद हैं मोहम्मद अली दुरानी साहब। बहुत शुक्रिया दुरानी साहब फॉर जॉइनिंग अस। मोहम्मद अली दुरानी साहब, सिचुएशन एस्केलेट कर रही है। हम तो समझ रहे थे मुज़ाकरात की बात शुरू हो गई है, शायद कुछ ना कुछ चीज़ें टेम्परेचर नीचे आएगा, कंट्रोल में आएंगी, लेकिन अब तो सज़ाएँ हो गई हैं 9 मई के लोगों को। ये हमारी पॉलिटिकल लोग जो हैं इनका पॉलिटिकल माइंड किधर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त की सूरत हाल है उसके अंदर एक तरफ तो वो मामलात हैं जो किसी के ग्रीवियंस से रिलेटेड हैं, मतलब मुझे किसी चीज़ से नुकसान पहुंचा, उसके ऊपर मैंने अपनी कंप्लेंट की, ये मेरा राइट है और इसके ऊपर फैसला जो है वो अदालत करेगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत ताख़ीर की है हुकूमत ने इस तगासे को आगे लाने में। अब जो भी चीज़ें होंगी आगे कोर्ट्स में चलेंगी। अब जहाँ तक ताल्लुक है सियासी मामलात का, तो सियासी मामलात जो हैं वो तो अलग से एक इशू है और उसको इसके साथ कहीं भी किसी भी मुल्क में मिक्स नहीं किया जाता। इवन आप अमेरिका में देख लें, कैपिटल हिल वाले मामले को देख लें, लंदन में ऐसे बहुत से मामला, फ्रांस में देख लें, येलो वेस्ट, वहाँ पे प्रोटेस्ट बड़े शदीद हुए थे, लेकिन उसके बाद उसको जिस तरह हैंडल किया गया। अब देखें जी, आप किसी की प्रॉपर्टी को किसी ने डैमेज किया, डैमेज करेंगे, एब्सोल्युटली। वाला अगर कंप्लेंट करता है तो उसको एड्रेस ना किया जाए, ये तो बात ठीक नहीं है। मैं इस चीज का बिल्कुल, इस चीज को सियासत के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। अब जहाँ सियासी मामला का ताल्लुक है उसके बारे में मैं बहुत क्लियरली समझता हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान को चैलेंजेस दरपेश है उसमें हमें हर सूरत में रेकन्सिलिएशन के जरिए हुकूमत को एक ऐसा मफाहमत का एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहिए जिसमें बातचीत शुरू हो और इसमें वजीर आजम को आगे बढ़ के एक पेशकदमी करनी चाहिए और कैदियों को रिहा करते हुए उनके साथ बातचीत करें। और ठीक है, अगर कोई मुकदमात चल भी रहे हैं तो कोई इश्यू नहीं है, उनको इसी एल में डाला जा सकता है, दे विल बी हियर इन पाकिस्तान। लेकिन जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको आप जेलों में बंद करके रिकंसिलिएशन के प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ा सकते, वो करना पड़ेगा। और ये पहला, इसके अलावा कोई कंडीशनैलिटी नहीं होनी चाहिए। एक ही कंडीशनैलिटी है और ये तारीखी तौर पे है, ये मुज़ाकरात और मफाहमती अमल का एक बिल्ट इन इनिशिएटिव है जो लेना भुट्टो साहब ने शुरू किए। तब भी ये कि जब भी होता है, जब आप मुज़ाकरात दुनिया के अंदर आप चले जाएं जहां जंगें भी हो रही होती हैं, वहां भी वो आमने सामने बैठ के बातचीत करती है। किसी को पिंजरे में टांग के आप कहिए एक पिंजरे में रहेगा और दूसरा फरीक जो है वो वजीर आजम हाउस में रह के बात करेगा, तो ये तो नहीं होगा। ये ना ही समझने वाली बात है, नॉन स्टार्टर है, ये नॉन स्टार्टर है।
इसलिए बट हेयर ऑन आपके पास आपके ख्याल में बस ऑफर करने के लिए है क्या? बिकॉज पीटीआई ये कहती है कि एक तरफ तो हमें सजाएं हो रही हैं, एक तरफ हम पे मुकदमात हो रहे हैं, एंड यू राइटली सेड कि अगर कुछ गलत किया है तो उस पर तो मुकदमे भी होंगे, सजाएं भी होंगी। वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद ये लीनियंसी भी हमें गवर्नमेंट दे मुज़ाकरात की टेबल पे, जो कि गवर्नमेंट नहीं दे सकती। इट्स वेरी क्लियर। तो गवर्नमेंट के पास क्या है ऑफर करने के लिए? देखिए, मैं तो बड़ा क्लियरली कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट अगर ऑफर नहीं भी कर सकती, ऑपोजिशन पार्टीज जो होती हैं वो बाज़ एक्सटेंडेड डिमांड्स भी करती हैं, वो बाज़ ऐसे मुतालबात भी करती हैं जो बहुत रियलिस्टिक नहीं होते, लेकिन उसके बावजूद जब आपने बात आगे बढ़ानी होती है, मतलब मैं इस वक्त ये प्रपोज करूँगा कि आप बानी पीटीआई को रिहा करें और उनके साथ जो उनकी मेन लीडरशिप है जो इस वक्त जेलों में है, और जो उनके वो कारकुनान जिन्हें आपने पॉलिटिकली बंद किया हुआ है, उनको निकालें। इवन अगर दूसरे मुकदमात में भी हैं तो कोई मुल्क से तो नहीं भागेगा ना, यूसीएल में डाल दें सारों को, उनको बाहर ला के आमने सामने बैठ के आप मुज़ाकरात शुरू करें और यहीं से मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। और इस वक्त की देखिए, दुनिया की जो चेंजिंग सिचुएशन है इस वक्त, वो हमें डिमांड करती है कि हम एक्सटर्नल प्रेशर्स बहुत आने वाले हैं पाकिस्तान पे, और अगर हमारा अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं होगा तो हम उसको कैसे फेस करेंगे? एग्जैक्टली। अब आप देखें ना, जो अमेरिका की तरफ से पाबंदियां लगी हैं पाकिस्तान के ऊपर एक इंडिजिनस एक्टिविटी के ऊपर, अब ठीक है, पहले भी रही हैं और हम फेस करते रहे हैं, आइंदा भी कर लेंगे। बिल्कुल, ये बात ठीक ही है कि इसके मुकाबले के लिए हमें अपने हाउस को ऑर्डर में लाना और अपनी यकजहती को एग्जिबिट करना, वो बहुत ट्रू। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली दुरानी साहब। वेरी सेन, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक्सटर्नल चैलेंजेस भी हैं, इंटरनल चैलेंजेस भी हैं, तो कम से कम इंटरनल चैलेंजेस को अगर मैनेज कर लें तो फिर एक्सटर्नल का जवाब दिया जा सकता है, बिकॉज रेडीनेस इज़ एवरीथिंग। अगर आप रेडी हैं किसी चैलेंज के लिए तो उसे किसी तरह फेस भी कर लेंगे, लेकिन आप रेडी ही नहीं हैं, हर फ्रंट आपने अपने खिलाफ खोला हुआ, आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी गवर्नमेंट, तो आपको फिर बाहर के चैलेंजेस जो ग्रेवर हैं, मच सीरियस हैं, उनको जवाब देना नहीं आएगा। तो बेहतर है पुट योर हाउस इन ऑर्डर, और स्टेट के पास बड़ी स्पेस होती है अगर देना चाहे तो। आई विल सी यू टुमारो।